अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल अहमद रहमानी। आप तमाम नाज़रीन का आज के इस प्रोग्राम पूछो तो सही में पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर फ़ज़ीलतुश शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो इंशाअल्लाह हमारे सवालों का जवाब देंगे। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। शुक्रान। नाज़रीन, अपने सवालात व्हाट्सअप या ईमेल के ज़रिए, जो आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है, आप उस पर हमें भेजें। इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। हमारे पास व्हाट्सअप और ईमेल के ज़रिए जो सवालात आए हैं शेख मोहतरम से, उसका हम जवाब पूछते हैं। एक सवाल हमारे एक भाई ने पूछा है बहराइच से। उनका सवाल ये है कि अगर कोई शख्स खुदकुशी कर ले तो क्या उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ख़ुदकुशी करना इस्लाम में बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है और कायरता है, बुज़दिली है। लोग क्यों ख़ुदकुशी करते हैं ये तो वही जानते होंगे, लेकिन जब दुनिया के मसाइब और मुश्किलात उनके ऊपर आते हैं तो वो सोचते हैं कि बेहतर है अपनी जान दे दी जाए ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। लेकिन जैसा कि मोमिन ने कहा ना कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, ये नहीं सोचते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या इस तरह का पेश आया। आपको ख़बर दी गई, हदीस लंबी है, आप तशरीफ़ लाए, देखा कि इस आदमी ने ख़ुदकुशी कर ली। आपने नमाज अदा नहीं फरमाई, लेकिन मुसलमानों को इजाज़त दी कि वो नमाज़ पढ़ लें। आपने क्यों नहीं नमाज अदा फरमाई? मुहद्दिसीन किराम ने इसके कई जवाब दिए हैं और उनमें से दो मैं ज़िक्र करता हूँ। एक जवाब तो ये दिया कि आपने अज़राह तंबीह, ज़ज्र तौबीख, और ये बताने के लिए कि ये जुर्म मामूली नहीं, अल्लाह के रसूल इससे सख्त नाराज़ हैं, ताकि कोई आइंदा ऐसी जुर्रत ना करे, इसलिए नमाज नहीं पढ़ी। और एक जवाब बाज़ मुहद्दिसीन किराम ने, शारीन हदीस ने ये दिया कि इसलिए नहीं पढ़ी कि नमाज जनाजा ये दरहकीकत शफात है, सिफारिश है। हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना, परवरदिगार हमारे जिंदों को, हमारे मुर्दों को माफ़ फरमा दे, बख्श दे उनको। और इस आदमी ने इतना बड़ा जुर्म किया, इसके लिए कैसे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी की दरख्वास्त करें? और शफात ऐसे ही मामले में की जाए जिसमें यकीन हो कि जिससे शफात की जा रही है उसके यहाँ काबिल कबूल होगी, और उसने इजाज़त दी नहीं कि ऐसे आदमी की शफात करें, तो आपने नहीं की शफात, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। और भी इसके कई सारे जवाब दिए गए हैं। बहरहाल अगर कोई ऐसा वाक़या बदकिस्मती से कहीं पर होता है तो जो सरबरावरदा लोग हैं, इमाम, ख़तीब, उलमाए किराम, बड़े जो बुज़ुर्ग कहलाते हैं, ये लोग उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ें, शरीक रहें वहाँ, ताकि लोगों को पता चले कि नमाज जनाजा फ़लाँ साहब ने नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? इसलिए कि इसने बहुत बुरा काम किया, ताकि दूसरे लोग मुतनब्बे रहें और ऐसी जुर्रत ना करें। बाकी आम लोगों को नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो काफिर नहीं हुआ है मुसलमान ही, गुनाह उसने बहुत बड़ा किया है, इसलिए उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। जज़ाकल्लाह शेख। एक सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे एक भाई ने किया है। नाज़रीन, आप भी अपने सवालात व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक भेजें, इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। भाई का सवाल हम प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा ये सवाल था कि अगर किसी शख्स की बीवी बदकारी करे और वो वाज़े हो जाए, तो ऐसी सूरत में वो शख्स ने क्या करना चाहिए? उस पर शरीयत क्या आयत करती है, उसे क्या करना चाहिए इस वक्त? जी शेख, सवाल आपने सुना? सवाल सुना, और बहुत काबिल अफसोस सूरत हाल है कि इस तरह की सूरत हमारे समाज में पैदा होने लगी है। अगर शरीयत का निज़ाम कायम होता
تو ایسی عورت کو چونکہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جاتا، اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جاتا۔ لیکن یہاں اسلامی شریعت کے مطابق حدود و تعزیرات قائم نہیں ہیں، اس لیے ایسے آدمی کو اگر وہ باغیرت ہے تو اس عورت کو فوراً طلاق دے کر الگ کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لینا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سزا دے گا قیامت میں۔ دنیا میں بھی شوہر ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں سے آشنائی رکھنا اور برائی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بھی بھیانک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے اور جہنم کی جب سیر کے لیے آپ کو لے جایا گیا تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں نہایت بھیانک سزاؤں سے دوچار ہیں اللہ اور سخت قسم کی بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بدکار عورتیں۔ اللہ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو اور سماج کی تمام اسلامی خواتین کو اس بری چیز سے محفوظ رکھے، آمین اور اللہ رب العزت اس طرح کی تمام سزاؤں سے ہمیں آپ کو سب کو بچائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ شیخ۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے لکھنؤ سے کیا ہے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا استخارہ ہم کسی اور سے کرا سکتے ہیں اگر مجھے خود استخارہ نہ آتی ہو؟ چلیے استخارہ تو آپ دوسرے سے کرا لیں گے جی کیونکہ آپ کو استخارہ نہیں آتا، جی تو آپ کیا کیا کام دوسرے سے کرائیں گے؟ آپ کو نماز بھی نہیں آتی، دوسرے سے نماز پڑھوائیں گے؟ جی روزہ رکھنا آپ کو مشکل لگتا ہے، دوسرے سے روزہ بھی رکھوا لیں گے؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو استخارہ نہیں آتا ہے تو آپ سیکھ لیں، اس میں کون سے ہاتھی گھوڑے لگ رہے ہیں کہ آپ کو بڑا خرچ لگ رہا ہے۔ جی شیخ ایک دعا یاد کرنا ہے صرف، باقی نماز تو پڑھتے ہیں جیسے اور نماز پڑھی جاتی ہے ایسے یہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ جی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور وہ دعا پڑھنا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک۔ یہی دعا تو یاد کرنی، نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سیکھیے۔ دوسرے سے استخارہ کرانے کا نہ کوئی ثبوت ہے اور نہ کوئی مطلب بن، اور اس دعا میں بھی اللہم انی استخیرک بعلمک، استخیرک میں استخارہ کر رہا ہوں، پروردگار میں تجھ سے خیر کا طالب ہوں، اپنے لیے دوسرے کے لیے، اپنے لیے ظاہر ہے اپنے لیے۔ جی شیخ پھر میرے جذبات اور جس سے میں استخارہ کرا رہا ہوں اس کے جذبات کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ جو تڑپ میرے دل میں لگی ہوئی ہے کیا اس آدمی کے دل میں لگی ہوئی ہے؟ نہیں لگی ہے۔ نہیں شیخ یہ مالداروں کے چونچلے ہیں۔ جی مالدار لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا استخارہ کر لیجیے گا، اچھا اچھا ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، کیا نہ کیا کچھ بھی بتا دیا۔ ارے بھائی استخارہ کروا رہے ہیں اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، تو جو جذبات آپ کے ہیں کیا وہ مولوی صاحب کے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، تو استخارہ خود ہی کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ شیخ۔ اسی میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے شیخ کہ اگر استخارہ کسی نے کیا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا خواب وغیرہ کے ذریعے اللہ رب العزت بتاتا ہے؟ استخارے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب ہم نے اس چیز کو اللہ رب العزت کے حوالے کیا اور ہم اس سے طلب خیر کے طالب ہیں تو اس میں اگر بھلائی ہے تو وہ ہمیں یا تو خواب کے ذریعے بتا دے گا، یہ ضروری نہیں خواب کے ذریعے ہو، یا ایسا ہوتا ہے کہ الہام ہمارے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو دل میں پکا ارادہ ہو گیا۔ ہم استخارہ کرتے تبھی ہیں کہ فلاں جگہ سے ایسا آفر آیا ہے، اس کو لیں نہ لیں۔ اب ہم متردد ہیں، کبھی دل میں آتا ہے لے لینا چاہیے، کبھی دل میں آتا ہے نہیں لینا چاہیے، تو ایسے اس میں کیا چیز کرنا بہتر رہے گا، یہ ہے استخارہ۔ تو اب ایسے میں ہم کر رہے ہیں، بہتر کیا رہے گا یہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے جاگوزی ہو جاتا ہے، نہیں کرنا ہی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر دل آپ کا اس بات پر مطمئن ہو گیا تو سمجھو اللہ رب العزت کی طرف سے یہی چیز ہے، اور یہ ہو گیا کہ نہیں دل مطمئن نہیں ہے تو آپ سمجھو کہ اس کو نہ کرنا ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بتائے گا۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ایک بہن نے ممبئی سے سوال کیا ہے۔ بہن کا یہ پوچھنا ہے کہ بیوٹی پارلر میں کسی خاتون کا کام کرنا کیسا ہے؟
بیوٹی پارلر دوسرے کا ہے اور یہ کام کرنے جاتی ہیں. جی بیوٹی پارلر کے سلسلے میں آج تک ہمارے ہاں خبروں میں، ٹی وی پہ، اخباروں میں جو خبریں آتی ہیں بہت ہی افسوسناک ہیں. اس لیے ہم تو نہیں کہیں گے کہ آپ کریں. ہاں کوئی خاتون اپنے گھر میں کوئی چلاتی ہیں اور وہاں خواتین ہی آتی ہیں سر، اور ایسے میں یہ جا کر وہاں پر کچھ کام کرتی ہے تو اس کی کسی حد تک اجازت نکل سکتی ہے. لیکن اس کے برخلاف مرد عورت سب آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نہیں. جزاک اللہ شیخ. ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. سوالات ہمارے پاس اور بھی ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد اور سوال ہم شیخ سے پوچھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. وقفے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں. شروع کرتے ہیں ہم سوالوں کا سلسلہ. آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو ہمارے واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے آپ ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا. شیخ وقفے کے بعد ہمارے پاس سوال ایک بہن نے یہ کیا ہے کہ اگر وہ جینس یا ٹی شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے اسلام نے مردوں کا لباس اور عورتوں کا لباس الگ الگ رکھا ہے. ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. جینس اور ٹی شرٹ یہ آج کے زمانے میں مردوں کا لباس ہے. تو جس لباس کے پہننے سے آپ قابل لعنت ہو رہی ہیں اس میں آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد یہ پوچھیں کہ میری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، بڑی عجیب سی کیفیت ہے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ پہلے لعنت سے نکلیں پھر نماز پڑھیں. لعنت سے نکلنے کا مزاج بنائیں، کیونکہ لعنت سے بڑی کوئی سزا اور گالی نہیں ہے. یہ وہ سزا ہے جو اللہ رب العزت نے ابلیس کو اس کی نادانی پر نہیں، اس کی ضد، ہٹ دھرمی، کبر و غرور پر دی اللہ رب العزت. لعنہ اللہ اخرج فإنک رجیم. تو اب آپ اسی صورت میں داخل ہو جائیں اور پھر پوچھیں کہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو آپ پہلے اپنی سوچ کو بہتر بنائیے، اچھا بنائیے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے لائق بنائیے، کیونکہ نماز پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جس پر لعنتیں برس رہی ہوں اس پر رحمتیں بھی ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ رحمت اور لعنت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم بہن کو کہیں گے بجائے اس کے کہ آپ سوالوں کے بکھیڑے میں پڑھیں، آپ اپنے لباس کو درست کریں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں. جیسے خواتین لباس پہن کر پورے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھک کر نماز پڑھتی ہیں ویسے نماز پڑھیں. جزاک اللہ شیخ. یو پی سے ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کے گھر میں ساس اور بہو کا بہت جھگڑا ہوتا ہے. بار بار ان کے شوہر کہتے ہیں کہ تم میری ماں کی خدمت کرو، تم میرے ابا کی خدمت کرو. تو کیا بیوی کے اوپر لازم ہے کہ وہ شوہر کے جو والدین ہیں ان کی خدمت کرے؟ کیا بیوی پر یہ ضروری ہے کہ اس کے والدین کا دل دکھائے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہرگز نہیں. اگر شوہر کہہ رہا ہے میرے والدین کی خدمت کرو تو یسر کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ یہ کوئی بے عزتی والی بات نہیں، سماج کو بنانے والی بات ہے، گھر کو بنا کے رکھنے والی بات ہے، بزرگوں کی دعائیں لینے والی بات ہے، بزرگوں کے زیر سایہ اپنے آپ کو رکھ کر بہت ساری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے والی بات ہے. شوہر کہتا ہے کہ میرے والدین کی خدمت کرو
کہو ٹھیک ہے میں خدمت کروں گی. جی جب شریعت نے سسر کو ساس کو ماں باپ کے درجے میں رکھا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنے میں ہمیں عار کیوں ہے؟ ہم ان کو ماں باپ سمجھنے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جی اگر ہم ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے دیں تو ہمارا بگڑ کیا رہا ہے؟ کون سی ناک نیچی ہو جا رہی ہے، چوٹی کم ہو جا رہی ہے؟ کچھ تو نہیں ہو رہا. نہیں. گھر کا جھگڑا لڑائی اور روز روز کی تو میں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا اپنے آپ کو مان لینے میں کیا خرابی ہے؟ مان لیجئے یہ جھگڑا اور بڑا اور دن بھر کی تو میں سے پریشان ہو کر شوہر نے طلاق دے دی. تو آپ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ناک تو اونچی رکھی، لیکن آپ جانتی ہیں آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا. بہت بڑا. اگر آپ کی چھوٹی بہنیں اور بھی ہیں جی تو ان کی شادیوں میں کس قدر اڑچن پیدا ہوگی کہ میاں بڑی لڑکی ایسی ان کی نکلی ہے، ایسا ایسا کیا اس نے، سارا گھر تباہ کر دیا، آخر طلاق لے کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے. دوسری لڑکیاں کیا ہوں گی؟ اسی ماں کی تربیت یافتہ ہیں، یہ بھی ایسا ہی کریں گی، یہ اس گھر میں رشتہ کرنے کے لائق نہیں ہے. خاندان پورا خراب. دور تک سوچنا چاہیے. اللہ ہو. خاندان کو بچانے کے لیے، سماج کو بنانے کے لیے ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے جو دل سے ہمیں مرغوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے، ہمیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. اور سمجھوتا ہی چین و سکون کا ذریعہ بنتا ہے. جو لوگ ناک کے چکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ ناک رہتی نہیں ہے، اور نہ مونچھ کبھی ہماری ٹیڑھی نہ ہو جائے، جی چاہے مونچھ پہ ایک بال نہ ہو، لیکن مونچھ کے بال کی بڑی فکر رہتی ہے بڑی لوگوں فکر کو. رہتی. یہ شیطانی حرکتیں، جی یہ شیطانی سوچ ہے. جی شیطان نہیں چاہتا کوئی گھر چین و سکون کے ساتھ چلے، اس لیے وہ اس طرح کی باتیں سجاتا ہے. ارے یہ میری بیوی ہو کر اور ایسا کر رہی ہے، میں نے اس کو یہ کہا، اس نے ایسا نہیں کیا. وہ اس کی مجبوری، اس کی پریشانی نہیں سمجھتا. جی مسئلہ خالی عورت کے سمجھوتا کرنے کا نہیں ہے، جی مرد کے بھی سمجھوتا کرنے. بالکل صحیح. اس دونوں آدمی کو یہ بھی سوچنا ہے جی والدین میرے ہیں، خدمت مجھ کو کرنا ہے، اس کے نہیں ہے. اس کے تو بنے ہوئے ہیں، میرے اصلی والدین میرے ہیں، تو میں اپنے والدین کی خدمت کروں. اگر لڑکا اپنے والدین کی خدمت کرنے لگے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ لڑکی دیکھتی رہے گی اور خود اس میں شریک نہیں ہوگی. وہ یہ سوچے گی کہ میرا شوہر کی محبت حاصل کرنا بیوی کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. جو لڑکی اپنے شوہر کی محبت جیتنے میں کامیاب ہو گئی، آپ یہ مان لیجئے کہ اس لڑکی نے اپنی زندگی کو کامیاب کر لیا. جی اور جو لڑکی 1000 باتیں کرے، 1000 کام کرے، لیکن شوہر کی محبت جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اس کا گھر کبھی نہیں بن سکتا، ساری زندگی پریشان رہے گی. اور شوہر کی محبت وہ جیت سکتی ہے. مان لیجئے کہ وہ دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو آیا، والد کے پاس گیا، ان سے پوچھا کھانے کے، پینے کے، دوا کے اور ان تمام چیزوں کے سلسلے میں. ماں سے پوچھا تمام چیزوں کے سلسلے میں. اس نے باپ کے پیر دبانا شروع کیے. وہ باپ کے پیر دبا رہا ہے، تم سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی ماں کے پیر دبانا شروع کرو، اور پھر دیکھو تم دونوں میں کس قدر محبت پیدا ہوتی ہے. اور ان دونوں کی دعائیں تم دونوں کے گھر کو کس قدر خوشگوار بناتی ہیں. تمہارے آنگن میں کیسے کیسے گل بوٹے پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، اور اس کی خوشبو پاس پڑوس تک بھی پہنچتی ہے. تو سمجھوتے کے ساتھ ان مسائل کو حل کیا جائے، قانون کی بنیاد پر نہیں. قانون کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، خدمت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں، حالات کیا کہہ رہے ہیں، موقع کیا کہہ رہا ہے، میرا رشتہ کیا کہہ رہا ہے، میری زندگی کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا چاہیے. قانون اپنا کام کرتا ہے، قانون کا اپنا ایک دائرہ ہے. اس دائرے سے بڑھ کر آپ ہر جگہ قانون کو لیے پھریں گی تو زندگی آپ کی اجیرن ہو جائے گی، آپ کی ازدواجی زندگی تباہ ہو جائے گی. قانون کو قانون کی حد تک رہنے دیجیے.
آپ پیار اور محبت سے گھر کو چلائیے اور اسی انداز سے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کیجیے. آپ ہمیشہ ساری زندگی خوش و خرم رہیں گے. جزاک اللہ شیخ، بڑے پیارے انداز میں آپ نے سمجھایا. لیکن اکثر بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم ساس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ساس ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی ہے. تو ایسے میں اگر آپ کچھ رہنمائی جن کو ماں سمجھتے ہیں ان کو کرتے ہیں. جی اس میں شک نہیں ہے کہ ساسوں کی طرف سے بھی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے. جی. اور زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے جو ساس آج بنی ہوئی ہے جی تو ساس بھی کبھی بہو تھی. جی. بہو تھی، بہو کے زمانے میں اس نے جو زیادتیاں برداشت کی ہیں، جھیلی ہیں، اس کی ساس نے جو اس کے ساتھ کیا تھا جی اب وہ یاد کر رہی ہے. جی. وہی میں اپنی بہو کے ساتھ کروں، یہ اس کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے. جی. جب اس کی ساس اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتی تھی تو کیا اس کو وہ دعائیں دیتی تھی؟ کیا اس کو اچھا سمجھتی تھی؟ نہیں. کیا اس کی خدمت کرتی تھی دل سے؟ نہیں کرتی تھی. آج تم اپنی بہو کے ساتھ وہی کر رہی ہو اور پھر اس بہو سے تم محبت چاہ رہی ہو، عقیدت چاہ رہی ہو، ہرگز نہیں. خدمت چاہ رہی ہو. کیسے ملے گی؟ ہرگز نہیں. کیا تم نے کئی بار یہ نہیں سوچا کہ یہ کم بخت مرتی ہو کل تو آج مر جائے؟ اگر تم وہی برتاؤ کر رہی ہو تو وہ تمہاری بہو بھی یہی دعا کر رہی ہے کل مرتی ہو تو آج مر جائے بڑھیا ہے. بالکل. اگر تم نے اپنی ساس کو ماں نہ کہہ کر بڑھیا کہا تو آج اس بہو سے کیوں امید رکھتی ہو کہ یہ تمہیں ہر وقت ماں کہہ کے پکارے، بڑھیا نہ کہے؟ تم نے تو بڑھیا کہا تو وہ بڑھیا کیوں نہ کہے؟ تو دیکھیے اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ان کے کیے کا، کرتوت کا، کرموں کا پھل ملتا ہے، یہ مان کر چلنا چاہیے. اور اصل پھل تو قیامت کے دن ملے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ملتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض ساسیں بھی بڑی بد دماغ ہوتی ہیں اور منتقم مزاج ہوتی ہیں، انتقام لینا چاہتی ہیں. ان کے ساتھ زیادتی کی کسی اور نے تھی لیکن اس بیچاری کے ساتھ وہ انتقام لے رہی ہے. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. یہ سوچیں ساس میری لڑکی کسی اور کے گھر گئی ہے، اگر یہی برتاؤ جو میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں میری لڑکی کے ساتھ اگر وہاں ہو اس کے میکے میں تو میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ ایسے ہی اس کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اگر ہم انسانیت، بھائی چارہ، محبت اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یہ پریشانیاں اپنے آپ ختم ہو. ساس بہو کے جھگڑے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے سارے سگے سمبندیوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئیے، آپ سے رشتہ جوڑا ہے، آپ کو تو پوری فراخ دلی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے. بیٹی کی طرح اس کو سمجھے تو وہ آپ کو ماں کی طرح سمجھے گی. بہت بہت شکریہ شیخ، آپ نے بڑے پیارے انداز میں بہنوں کو اور ماؤں کو سمجھایا. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، آج کی نشست مزید ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں. اگلے نشست میں انشاءاللہ جو دیگر سوالات باقی رہ گئے ہیں ان سوالوں کے جواب کو ہم شیخ سے پوچھیں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. آپ بھی اپنا دینی علمی سوال ہمیں واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان